अज़ान محترم पारा नंबर 14 में से चंद आयात आपकी खिदमत में बयान करेंगे वक्त के अंदर जितनी गुंजाइश हुई। आयत नंबर 2 है सूरह मुबारक हिज्र की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। ये आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3। एक वक्त ऐसा होगा कि काफिर लोग आरज़ू करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। उन्हें छोड़ दीजिए कि वो खाएं और मज़े करें, और तवील आरज़ुएं उन्हें गाफिल बना दें कि अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। इन दो आयतों को अगर आप सामने रखें, पहली आयत में देखें, एक वक्त ऐसा होगा कि काफिर लोग आरज़ू करेंगे कि काश वो मुसलमान होते, यानी ये काफिरों की आरज़ू होगी। यानी एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ऐसा मरहला होगा कि जिस वक़्त इस्लाम की बालादस्ती होगी, कि जिस वक़्त इस्लाम गालिब होगा, जिस वक़्त अहले हक़ गालिब होंगे, और उस गलबे के दौर में कुफ़ार की ये आरज़ू होगी कि काश वो मुसलमान होते। मौजूदा हालत के बारे में क्या फरमाया? दरहुम, उन्हें छोड़ दीजिए कि वो खाएं और मज़े करें, और तवील आरज़ुएं उन्हें गाफिल बना दें कि अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। मौजूदा दौर में उस हालत में जिस वक़्त ये बात की जा रही है, मुमकिन है कि कुफ़ार खुशहाल लगे, आपको लगे कि कुफ़ार तरक्की कर रहे हैं, या कुफ़ार के पास सब कुछ है, दुनियावी तौर पे बड़े आसूदा हैं, दुनियावी तौर पे बड़े मजबूत हैं। छोड़ें उन्हें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, या अकुलू या तमत्तउ, उन्हें खाएं, मज़े करें, कुछ मुद्दत का ऐश कर लें। और वजह क्या है इस मामले की कि आरज़ुएं उन्हें गाफिल बना दें। तो यह याद रखिएगा कि आरज़ू जो है इंसान को गाफिल करती है। जब ख्वाहिशात बढ़ती हैं तो गफलत इंसान के अंदर दाखिल हो जाती है। लिहाजा ख्वाहिशात के मौजू पे, या जो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के एक फरमान के अंदर, बल्कि मैं आपको सुना दूं, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये नहजुल बलागे के खुतबा नंबर 42 में मौला ने फरमाया, मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा दो बातों का डर है, एक ख्वाहिशों की पैरवी, और दूसरे उम्मीदों का फैलाव। यानी अमीर अल-मोमिनीन मुझसे आपसे क़यामत तक आने वाले उनके साथ मरबूत अफराद से बात कर रहे हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में दो बातों का डर है, एक ख्वाहिशों की पैरवी, दूसरे उम्मीदों का फैलाव, यानी तवील आरज़ुएं। फिर इमाम ने फरमाया, ख्वाहिशों की पैरवी वो चीज़ है जो हक से रोक देती है। अगर इंसान ख्वाहिश की पैरवी करेगा तो हक से रुक जाता, फिर हक पर अमल पैरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी आरज़ू उसको रोक देती है हक पर अमल पैरा होने से। और उम्मीदों का फैलाव आखिरत को भुला देता है। जो इंसान बहुत ज़्यादा अपनी वो आरज़ुएं, उम्मीदों, इन चीज़ों में रहता है तो आखिरत को भूल जाता है। लिहाजा ये दो वो बीमारियां हैं बुनियादी, जिसके बारे में अमीर अल-मोमिनीन को इस बात का खदशा था कि तुम इन दो बीमारियों के शिकार हो जाओगे, एक ख्वाहिशों की कसरत और उम्मीदों का फैलाव, इनसे बचने की ज़रूरत है। तो यहाँ जो कुफ़ार की, कि जो बाद में अफसोस करेंगे कि काश हम भी मुसलमान होते, तस्लीम हो जाते, अल्लाह के कानून के आगे सर झुका देते, उनके अंदर भी जो दो क्वालिटीज़ थी, उनकी खराबियाँ और खसलतें हैं, वो क्या हैं कि तवील आरज़ुओं ने उन्हें गाफिल बना दिया है, आरज़ू की वजह से गाफिल हो गए। बस गफलत वजह है, गफलत उसकी वजह है कि वो इस तरफ आएंगे नहीं, हक की तरफ, और इस गफलत तक उनको पहुंचाया है किस चीज़ ने? आरज़ुओं के बढ़ने ने, आरज़ुओं का पीछा करने और आरज़ुओं को पूरा करने ने। आयत नंबर 9 है इसी सूरत की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस जिक्र को यकीनन हमने ही उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। ये जिक्र हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं।
یہ قرآن مجید آسمانی کتابوں میں، جتنی بھی آسمانی کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی، ان میں سے قرآن واحد آسمانی کتاب ہے کہ جس کے الفاظ کی بھی اللہ نے حفاظت کی ضمانت لی۔ یعنی اس وقت جو الفاظ بھی آپ کو کلام الہی میں جو مل رہے ہیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، اور اس حفاظت کو اللہ نے کسی دوسرے کے کندھے پہ نہیں ڈالا ہے۔ یہ حفاظت، اس کا اہتمام اللہ نے خود کیا ہے۔ طول تاریخ میں تمام 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن قرآن میں ذرہ برابر بھی تحریف نہیں ہوئی ہے، کوئی قرآن میں تحریف نہیں کر سکا ہے۔ لہٰذا جو لوگ قرآن میں تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی جو یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ قرآن میں سے کچھ کم کر دیا گیا ہے، یا بعض لوگ جو یہ عقیدہ رکھیں کہ قرآن میں کچھ اضافہ ہوا ہے، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ تو قرآن میں ذرہ برابر بھی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ مکتب امامیہ کا، مکتب جعفریہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں کسی ذرہ برابر بھی کوئی تحریف قرآن میں نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہی حقیقی قرآن ہے کہ جو 1400 سال پہلے نبی پہ نازل ہوا تھا، اور آج تو پورے عالم اسلام میں جو قرآن چھپتا ہے، جو قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کی جو روایت ہے، جس روایت سے یا جس پیٹرن کو فالو کیا گیا اس قرآن کو نقل کرنے میں، آپ بے شک عرب میں چھپنے والے قرآن کو اٹھا لیں یا ہمارے یہاں پہ چھپنے والے قرآن کو، یہ قرآن عبد الرحمن السلمی نے امیر المؤمنین سے نقل کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ قرآن جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس قرآن کا جو پیٹرن، جو متن لیا گیا، وہ عبد الرحمن السلمی سے، اور عبد الرحمن نے اس کو امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ لہٰذا بعض لوگ جو ہمارے بارے میں، شیعوں کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا جو اصل قرآن ہے وہ ان کے امام زمان کے پاس ہے، وہ لے کر آئیں گے تو اصل قرآن تب آئے گا۔ ایسی کوئی بات شیعہ مکتب میں نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات جو ہے شاید اس کو کسی نے کھونچ کے اس طرف لے گئے ہوں کہ ہاں یہ عقیدہ ہے شیعوں کا کہ امام زمان آئیں گے تو اس قرآن کو نافذ کریں گے، یعنی زمانے میں، دنیا میں جو نظام حکومت امام زمان کا آپ چلائیں گے وہ اس قرآن کی بنیاد پہ ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے شیعوں کا۔ باقی یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ ناقص ہے یا یہ قرآن تحریف شدہ ہے، اصل قرآن امام زمان لے کر آئیں گے، یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اگلی آیت اذان محترم، تھوڑی سی یہ ایک مشکل موضوع ہے قرآن مجید کا، اور دقت کرنے سے حل ہوگا۔ اب اگر آپ انشاءاللہ اتنی دقت کریں کہ آپ کو نیند بھی نہ آئے اور میری بات سمجھ بھی آئے، تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16، 17 اور 18 سورہ مبارکہ ہجر کی، ہجری ہے نا جی، 16، 17 اور 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بتحقیق ہم نے آسمانوں میں نمایاں ستارے بنا دیے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں زیبائی بخشی، اور وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ہاں اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ مفہوم قرآن مجید میں 3-4 جگہوں پہ بیان ہوا ہے کہ اگر اللہ نے زینت کے لیے آسمان میں مصابیح، سورہ ملک میں بھی کہا کہ ہم نے آسمان کو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں سے، مصابیح سے سجایا ہے، اور یہ مصابیح اس آسمان کی خوبصورتی بھی بناتے ہیں اور شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بھی۔ اب یہاں پہ جو ایک میں نے اس کے تھوڑا سا پیچیدہ ہے، مشکل ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے مختلف پیٹرنز ہیں۔ ایک پیٹرن کو کہتے ہیں تفسیر روائی، یعنی تفسیر روایات کے ذریعے۔ تو قرآن مجید کی آیات کے بارے میں جو روایتیں بیان ہوئی ہیں، جو حدیث بیان ہوئی ہے،
صرف اسی کے ذریعے تفسیر کی جائے تو اس کو تفسیر روائی کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ ایک دوسری تفسیر ہے، مثلا ایک کو تفسیر قرآن بالقرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر کی جائے، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعے کی جائے، یعنی ایک ہی ٹاپک پہ 2 3 4 آیتیں موجود ہیں، آپ ان چاروں آیتوں کو اکٹھا پڑھ لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اس کو تفسیر قرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ تیسری تفسیر جس کو علمی تفسیر کہتے ہیں، مثلا علم فلسفہ کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کو سمجھا جائے، اسی طرح علم عرفان کے اصولوں کو دیکھ کر قرآن مجید کی آیات کو سمجھا جائے، تو اس کو عرفانی تفسیر، فلسفی تفسیر کہیں گے۔ کون سی تفسیر بہتر ہے؟ ایک تفسیر کو تفسیر جامع کہتے ہیں۔ جامع کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر قرآن بالقرآن بھی کی جائے، اور قرآن کی تفسیر تفسیر بالروایات بھی کی جائے، جہاں پہ ضرورت ہو فلسفے سے بھی استفادہ کیا جائے، اور جہاں پہ ضرورت ہو عرفانی جو انداز ہے اس سے بھی استفادہ کیا جائے۔ درست اور ہمارے نزدیک جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں وہ یہی مشرب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی بعض آیتیں ایسی ہیں جن میں سے یہ ہے، ان کی تفسیر عرفانی تفسیر کے علاوہ یہ تفسیر ہوگی ہی نہیں، سمجھ نہیں آئے گی، عملاً آپ ثابت بھی نہیں کر سکیں گے ایسی کوئی چیز۔ جیسے آپ ان آیات کو پڑھیں، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے گا کہ ہم نے آسمانوں میں نمایاں ستارے بنا دیے، دیکھنے والوں کے لیے انہیں زیبائی بخشی، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا۔ ہاں اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ گویا بظاہر پڑھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ جو آسمان میں ستارے ہیں، ان ستاروں کی طرف شیاطین جاتے ہیں، اور جب اس کو کچھ سننا چاہتے ہیں، وہاں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں سے ایک شہاب ثاقب، ایک چمکتا ہوا شعلہ ان کے اوپر پڑتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں نیچے۔ بظاہر پڑھنے والے کو ایسا لگے اس آسمان کی بات ہو رہی ہے۔ تاریخ بشریت میں، طول تاریخ میں آج تک کوئی ایسا واقعہ ریکارڈ ہی نہیں ہوا ہے کہ اس زمین سے باہر خلا میں یہاں سے کوئی اوپر شیطان پہنچتا ہے اور وہاں سے کوئی شہاب ثاقب اس پہ پڑتا ہے اور وہ جل کے گر جاتا ہے۔ ایسا ریئل میں ہوا نہیں ہے کیا اصل بات؟ اصل بات جو ہے لفظ سما میں، آسمان۔ اب توجہ فرمائیں، میں اس طرف لے کے آ رہا ہوں جہاں تک میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ سما بلندی کو کہتے ہیں، اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ عرض۔ جس طرح یہ زمین جو ہے اس کو عرض کہتے ہیں، اور اس کے اپوزٹ اوپر کو سما۔ عربی زبان میں ہر اوپر کے مقابل میں نیچے کو زمین کہتے ہیں۔ جیسے میں اور آپ دوسری منزل میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ہم زمین پہ بیٹھے ہیں، جبکہ ہم چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اوپر بھی چھت ہے تو ہم بیٹھے والے جگہ کو زمین کہتے ہیں۔ میں نیچے بیٹھا ہوں، میں فرش پہ بیٹھا ہوں، میں زمین پہ بیٹھا ہوں۔ لہٰذا عربی زبان میں نیچے کے لیے عرض زمین اور اوپر کے لیے آسمان۔ اب ہمت کریں، میرا اور آپ کا جو نفس ہے، یہ جو ہمارے اندر ہے، روح ہے، نفس ناطقہ ہے، اس کے اندر بھی ایک حصہ عرض ہے اور ایک حصہ سما ہے۔ اوپر کا حصہ سما کہلاتا ہے اور نیچے کا حصہ عرض کہلاتا ہے۔ شیاطین کہاں پہ بیٹھتے ہیں میرے اور آپ کے ساتھ؟ جو 2 معین ہیں، شیطان نے بھی اپنے 2 نمائندے ہمارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ان کی رہائش یا ان کا بیٹھنا کس طرف ہے؟ نیچے کی طرف، عرض والی طرف، نیچے کی طرف شیاطین رہتے ہیں، ان کی جگہ ہے وہ۔ اوپر سما کی طرف جا نہیں پاتے، کیوں؟ بیچ میں ایمان رکاوٹ بنتا۔ اگر ایمان ہو تو یہ ایمان رکاوٹ ہے شیاطین کو اوپر کی طرف رسائی سے۔ اچھا، درست۔ تو یہ چراغ کیا ہے، مصابیح کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اگر آپ پچھلی بات سمجھ آگے تو یہ بات آسانی سے سمجھ بھی آئے گی، ہضم بھی ہو جائے گی۔ ان الحسین، الحمدللہ، ان الحسین مصباح، حسین چراغ۔ تو یہ جو اللہ کے حجتیں ہیں، ان کی محبت ہے، ان کے ساتھ توسل ہے، ان کے ساتھ تمسک ہے، یہ اوپر والے آسمان کے ستارے ہیں۔ کسی کا دل حسین ابن علی کی محبت سے سرشار ہے، گویا اس کے نفس کے آسمان میں حسین ابن علی کی محبت چراغ کی طرح ہے، امیر المومنین کی محبت چراغ کی طرح ہے۔ اب جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالنا چاہے
اب آپ اس کو عملاً اپنی زندگیوں میں تجربہ کرتے ہیں، کر لیں گے، آگے بھی کریں گے۔ اب اگر کوئی شیطان وسوسہ کرنا چاہے، اوپر سے کھینچنا چاہے، مجھے نیچے کی طرف، پستی کی طرف لے جانا چاہے، اسی وقت امام حسین علیہ السلام کی یاد آ جائے۔ کوئی شیطانی وسوسہ آیا، کسی گناہ کا خیال آیا، کسی حرام کا خیال آیا، اور اسی خیال کے دوران میں امام حسین کی یاد بھی آ گئی، بتائیے گناہ کیا خیال یا وسوسہ باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ تو گویا اس مصباح نے اس شیطان کو جلا دی، اس مصباح نے اس شیطان کو جلا دی۔ وہ جو آیت اللہ حق شناس کا واقعہ شاید کچھ دن کے پہلے کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں بازار میں گیا تو ایک جوان کو دیکھا جس پر دو شیطان وسوسہ کر رہے تھے، یعنی دو شیطانوں کو دیکھا کہ اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور اس کو وسوسہ کر رہے ہیں کہ سامنے سے جو خاتون آ رہی ہے اس کو دیکھے ہی۔ اب آیت اللہ حق شناس صاحب نظر تھے، عارف تھے، کہ تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان کے اوپر دو شیطان ہیں جو اسے کہہ رہے ہیں، اس پہ وسوسہ کر رہے ہیں کہ اس کو دیکھو، کہ تو وہ کوشش کر رہا ہے، ان سے ریزسٹ کر رہا ہے۔ اچانک اس جوان نے کہا یا حسین، یعنی جب اس سے لگا کہ اب یہ مجھ پہ حاوی ہو رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میں یہ نظر حرام ڈالوں، کہ تو اس نے کہا یا حسین۔ آیت اللہ حق شناس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ دونوں شیطان ایسے دیوار پہ جا کے لگے جیسے کسی توپ کے گولے نے مارے ان کو، اور وہ بھسم ہو کے پاؤڈر بن کے اڑ گئے۔ قرآن مجید نے یہ جو منظر کشی کی ہے جس میں اس آسمان میں ستارے ہیں، شیاطین اوپر آنا چاہیں تو وہ ستارے ان کے سروں پر مارتے ہیں، رجم کرتے ہیں، جو سورہ ملک میں بھی کہا رجوما للشیاطین۔ تو یہ معاملہ اس آسمان اور زمین کا نہیں ہے، یہاں اندر والے آسمان اور زمین کا ہے، جہاں نیچے کی طرف شیاطین کا بسیرا ہے، اور وہ میرے اور آپ کے لیے وسوسے ڈالنے کے لیے، ہمیں اپنی طرف کھینچنے کے لیے، جب اوپر سے نیچے کی طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، اس وقت اگر ہم ان میں سے کسی بھی مصباح کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ شیطان کے اوپر شہاب ثاقب بن کے گرتا ہے، اور میں اور آپ اس کی اس پکڑ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ ان آیات کی تفسیر عرفانی ہے، اور باقی زور لگا لیں، ان آیات کی عرفانی تفسیر کے علاوہ نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ اس آسمان کے اندر ایسے کوئی واقعے کو رپورٹ نہیں ہوا ہے، تو اس پہ پھر جنہوں نے کوشش کی انہوں نے کہا نہیں شاید اس آسمان میں نہیں ہے، وہ کسی ایسے آسمان میں ہے جہاں تک ابھی انسان کی دسترس، انسان کی رسائی نہیں ہے، یہ انہوں نے جوڑا ہے۔ لیکن ہم جو سیکھ چکے ہیں، جو دیکھا ہے، سمجھا ہے، تجربہ بھی کیا ہے، اساتذہ سے بھی جو استفادہ کیا، ان آیات کی تفسیر یہی عرفانی نقطہ ہے کہ جو نفس ناطقہ انسانی کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگلی آیات سورہ مبارکہ نحل کی کچھ آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 25، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ گویا یہ لوگ قیامت کے دن اپنا سارا بوجھ اور کچھ ان کا بوجھ بھی اٹھانا چاہتے ہیں جنہیں وہ نادانی میں گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن نے چند جگہوں پہ یہ فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے، گناہوں کے بوجھ کی بات ہو رہی۔ یہاں ایک استثناء بتائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کے بوجھ کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں کے گناہوں میں سے بھی کچھ بوجھ اٹھا رہے ہوں گے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی حدیث میں یہ مفہوم آپ نے بیان فرمایا اسی موضوع پہ کہ جو کسی خیر کی بنیاد رکھتا ہے جب تک وہ خیر جاری رہے اس کو اس کا حصہ ملتا رہتا ہے، اور جو کسی شر کی بنیاد رکھتا ہے، برائی کی بنیاد رکھتا ہے، تو جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی اس کے حصے میں اس برائی کا وہ اس کا حصہ اس برائی میں سے جاتا رہے گا۔
دنیا میں قتل کی ابتدا کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ قابیل۔ اب جب تک دنیا میں قتل ہوں گے تو اس قاتل کی سزا اپنی جگہ پہ، لیکن وہ جس نے قتل کا ایجاد کیا، جس نے سب سے پہلے قتل کیا، اس قتل میں اس کا بوجھ، اس کا حصہ شامل ہے۔ لہٰذا میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے اپنی زندگیوں میں عزیزان محترم، اپنے ہی گناہوں کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہے۔ کہاں کہ کسی دوسرے کا بوجھ بھی میں اٹھا لوں، وہ خود بھی اٹھائے گا، لیکن اس کے گناہوں میں سے میرا حصہ مجھے ملتا رہے۔ لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے اس بات پر کہ کہیں کوئی غلط عمل، کہیں کوئی برا کام میری وجہ سے نہ شروع ہو جائے۔ میرے کسی جملے کو، بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے ہم سب کے ساتھ، ہم نے کسی جگہ کوئی غلط لفظ استعمال کیا، بعض اوقات بچوں کے سامنے ایسا کرتے ہیں، بھئی آپ کے بچہ گالی دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے گالی؟ کیونکہ آپ نے اس کے سامنے گالی دی تھی۔ اس نے گالی کس سے سیکھی؟ آپ سے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آگے بعد میں افسوس ہو کہ یار مجھے گالیاں، آپ نے ترک کر دی گالی، آپ کے اپنے عمل میں سے گالی بند ہو گئی۔ بچہ دے رہا ہے، بچہ جوان ہو گیا، اب وہ گالی دے رہا ہے، اور جب برزخ میں پہنچوں گا، فرشتے میرے نام عمل میں گالیوں والے سیکشن میں گناہ دیکھوں گا تو میں کہوں گا بندے خدا، فرشتوں میں نے توبہ کی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے بعد ایک گالی بھی میں نے نہیں دی ہے۔ جناب آپ نے نہیں دی ہے، وہ جن کو گالیاں سکھائی تھی نا وہ ابھی بھی دے رہے ہیں، اکاؤنٹ جاری ہے، اس میں سے جو تمہارا حصہ ہے وہ آیا ہے۔ لہٰذا اذان محترم توجہ فرمائیں، دقت کریں، کوئی بھی برا عمل میں اور آپ انجام دیں، ایک دفعہ وہ برا عمل میری ذات تک محدود ہے، بس میں نے کیا، اس کی سزا میرے لیے۔ ایک دفعہ کسی برے عمل کو میں نے آگے بڑھایا، کسی برے عمل کا بانی بن گیا، کسی غلط کام کو میں نے شروع کر دیا اور لوگوں کو اس کی طرف بڑھایا، غلط ہے۔ اس لیے دقت کریں۔ مسجد میں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو مسجد انتہائی خاص جگہ ہے۔ اب مسجد میں اگر میں آتا ہوں اور میں کوئی ایسی جگہ بنا لوں یا ایسا کوئی ماحول بنا لوں کہ میں بیٹھ کے میں نے کسی کی غیبت کر دی، تو ایک حدیث میں ایک مفہوم ہے، جو جیسا ہو اس کو ویسے مل جاتے ہیں۔ اگر میں مسجد میں بیٹھ کے غیبت کروں نا تو چند ایسے ہوں گے میرے جیسے کہ جن کو مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں، وہ بھی میرے ساتھ رل جائیں گے، اور ہم اس جگہ پہ غیبتوں کا ایک سیکشن شروع کر دیں گے۔ بعد میں ہو سکتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، لیکن جو کہ شروع ہم نے کیا تھا تو وہ سلسلہ جاری رہا۔ جب تک جاری رہے گا ہمارا اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا۔ موت کے بعد انسان کا اعمال نامہ بند ہوتا ہے دو چیزوں کے علاوہ، وہ صدقات جاریہ جو اس نے کیے اور ان کا اثر جاری ہے، نیکی ملتی رہے گی اکاؤنٹ میں۔ برزخ کے اکاؤنٹ میں آپ کو، میں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے، جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہا تھا، آپ برزخ میں ہیں، تڑم میسج آ رہا ہے موبائل میں، برزخی موبائل، ارے اور یہ ٹرانزیکشن کس نے کی؟ میرا نام عمل تو بند ہو گیا ہے۔ جی پتہ چلے گا فلاں جگہ جو آپ نے نیکی کی بنیاد رکھی تھی وہاں سے آ رہے ہیں، بندہ خوش ہو رہا ہے۔ ایک اور بھی ہے، ایک اور اکاؤنٹ سے بھی ٹرم کر کے میسج آتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی ٹون بھی بڑی خطرناک ہو، اوئے بلا لے، کیوں پھینٹی ہے تمہاری؟ بھئی میری تو پھینٹی ہو گئی تھی، کہا وہ فلاں جگہ تو تم نے برائی کی بنیاد رکھی تھی، آج وہاں ایک نیا گل کھلایا گیا ہے، اس لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے، چلو لٹریشن تمہاری ہوگی، چلو جا کے چھتر کھاؤ۔ اور یہ جب تک جاری رہے گا، اس لیے کوشش کریں میں اور آپ کبھی بھی کسی بھی طرح سے کسی برائی کے بانی نہ بنے، کسی برے کام کی ابتدا اور اس کو جاری کروانے والے نہ بنے، چاہے وہ اپنا گھر ہو یا کوئی معاملہ۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کہتے میں گاڑی میں تھا، تو اب میرے ساتھ یہ جو کہ ایک دفعہ ہو گیا تو میں اب احتیاط کرتا ہوں۔ ساتھی بتاتے ہیں کہ میں گاڑی میں تھا تو ایک گاڑی والے نے میری ساتھ گاڑی، جو میرے گاڑی کے ساتھ بڑی تیزی سے اس نے کراس کی، تو کہتے میں نے کہا گدھا، وہ گزرنے لگا۔ کہتے میں یہ بھول گیا کہ میرا چھوٹا بچہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہتے میں نے کہا گدھا، تو گاڑی کو چلا گیا۔ کہتے کچھ دیر بعد ایک اور گاڑی گزری، کہتے میں نے کچھ نہیں کہا، کہتے میرا بچہ کہتا ہے بابا ایک اور گدھا گیا۔ یعنی یہ کہتے ہیں میں ایک دم لرز گیا کہ گویا کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو ایک بری بات سکھا دی۔
یہ تو خیر نیک انسان تھے، متوجہ ہوئے، بعد میں بچے کو شاید سمجھا کے خود بھی توبہ کر کے ٹھیک ہو گئے ہوں گے۔ لیکن عزیزان محترم، میرے اور آپ کی اولاد میرے اور آپ کے رویے میرے اور آپ کے عمل کو کاپی کرتی ہے، اس لیے گھر میں اور اپنے بچوں کے سامنے اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کریں، ورنہ بعد میں ہم توبہ کریں اور بچوں کے کیے میں سے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں، پھنس جائیں گے۔